Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Spark and Spotify. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और एशिया कप के सुपर 4 मरहले का नवा मुकाबला जो है वो कल से लेके आज हो गई है और वो हो नहीं पा रहा क्योंकि जो इस एशिया कप का खासा रहा है, बारिश डिस्टर्ब कर रही है हर गेम को, सारा मजा किरकिरा हो गया है। वो इस बिग गेम में जिसको हम कहते हैं द मदर ऑफ ऑल क्लैशेस, पाकिस्तान और भारत, उस मैच को भी डिस्टर्ब किया। ग्रुप मैच भी बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, सुपर 4 का मैच कल भी नहीं हो पाया, आज भी बहुत मुश्किल हालात लग रहे हैं, सिचुएशन बड़ी खराब है, आज भी बारिश के बहुत चांसेस हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। आपको अपडेट करते चले कि कल तक जो स्कोर था, अगर मैच हुआ वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान ने टॉस जीता, भारत से बैटिंग करवाई और 147 फॉर 2 ये स्कोर है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल अपने 50 करके दोनों आउट हुए हैं। इस वक्त विकेट पर विराट कोहली और केएल राहुल मौजूद हैं। अगर मैच शुरू होगा तो यहीं से शुरू होगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी, शोएब जाट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस, आपसे शुरू करते हैं। हाउ डिसअपॉइंटिंग इट इज फॉर फैंस, फॉर क्रिकेटर्स, फॉर एवरीबडी जिसको क्रिकेट से प्यार है, कि ये हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन आएगी, ऐसा ही होगा। कोलंबो के मैचेस से पहले तो सभी को आइडिया था, बड़ा मजाक उड़ा था इस बात का कि आप एक बात पे अड़ गए हैं कि यही मैचेस कराने हैं और यही सब कुछ होगा। उसके बाद क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? बहुत डिस्कशन हो चुकी है इस पे, इस मैच को शिफ्ट होना था, नहीं होना था, और ये बारिश होनी थी, नहीं होनी थी, ऐसा ही था। और मैं इस एशिया कप की बात नहीं करूँ, पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जब भी एशिया कप होता है तो कहीं ना कहीं बारिश आ जाती है और मैचेस नहीं होते, इवन फाइनल्स भी नहीं हुए। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक दफ़ा श्रीलंका और इंडिया का इस तरह हुआ, और जब सेकंड रिजर्व डे आया तो उसमें भी बारिश हुई और उसके बाद कोई जॉइंट विनर ने उसको दिया। तो ये देखिए, मैं बार बार एक बात करता हूँ कि ये एशिया कप को बहुत सीरियस लेना है, हम सब ने लेना है और कन्विंस करना है। किसको कन्विंस करना है? इंडिया को कन्विंस करना है कि वो एक प्रॉपर विंडो दे और उसको खेलें और अच्छे तरह अंदाज से खेले। क्योंकि देखिए, जितने फैंस इस खित्ते में, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये मैं एशिया की बात करूं तो यहाँ पे जो हमें, और एक बात में बार बार कहता हूँ कि अगर मरीख पे भी और चांद पे भी और सूरज पे भी होते लोग तो वो भी इस गेम को फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सीरियस लें, क्योंकि यहाँ फ़ैन और फॉलोअर्स जो है बहुत ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हों। और जिस तरह कल का मैच था, बहुत सारे अप एंड डाउन्स थे और एक ज़बरदस्त अमेजिंग गेम था, जो कि अगर पूरा होता है या कल होता तो बहुत ज़बरदस्त एक आपको एंटरटेनमेंट मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये गेम्स को होना चाहिए, इनको इस क्रिकेट को इस खित्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस हम लेते हैं, हम सब इसको प्यार करते हैं और हम सबको इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल कामरान, हम सबको इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, लेकिन सीरियस ले नहीं रहे। बीसीसीआई भी नहीं ले रही, जय शाह भी नहीं ले रहे, एसीसी भी नहीं ले रही, और अब मुझे लग रहा है कि आज भी यही होगा। और उसके बाद पॉइंट्स, अगर आज गेम नहीं होता तो पॉइंट एक फिर दोनों टीमों को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ करने का, और इस इवेंट का सबसे बड़ा चार्म यही था कि पाक भारत के 3 टाकरे हम देख सकते थे, तो दूसरा तो आज जाया हो ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज भी नहीं हो पाएगा शायद। देखिए, डेफिनेटली एक तो काफ़ी क्राउड भी, अवाम भी, ब्रॉडकास्टर भी, जितने भी हैं सारे डिसार्ड तो हुए हैं। मैच कंप्लीट नहीं हो सका, कल ही ख़त्म होना चाहिए था जैसे स्टार्ट हो गया हुआ था, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में है उसमें तो हम लोग काम अच्छा कर सकते हैं ना। वेन्यू अच्छा हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैच शिफ्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो अब इसका आगे जाके रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन ना चेंज करने की वजह से एक बंदे को ठीक ठाक सुननी पड़ रही है। वो सुन रहा है, लेट्स सी, इसके बाद वो रिज़ाइन करता है और पॉलिटिशियन बन जाएगा तो ज़्यादा ही अच्छा है। बीसीसीआई में उसका कोई काम नहीं है कि क्रिकेट को ऐसे हैंडल करे, तो मेरे ख्याल से ऐसे सोचे तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। और देखें क्या कह सकते हैं, अब जो भी है मैच पे जितने ओवर्स भी रह गए, अगर मैच शुरू होता है, पाकिस्तान टीम ने किस इंटेंट के साथ आज शुरू करना वो देखना पड़ेगा। और क्या प्लान है? यही प्लान है कि 50 ओवर जल्दी से ख़त्म करें, हमें टारगेट जितना भी दें हम लोग जाएँ चेस करने, तो फिर मैच से पाकिस्तान टीम बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान टीम को क्लियर माइंड लेके जाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, ये पार्टनरशिप ब्रेक करनी है। आउट करते रहेंगे तो 270 280 तक रहेंगे। अगर ये पार्टनरशिप 10 ओवर खेल गई
تو پھر 300 پلس پریشانی ہو ہوگا. جائے تو گی. یہ بالکل صحیح ہے. کلیئرٹی بولرز کو بابر کو دینی پڑے گی اور وہ آؤٹ کر کے دیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف فارمیلٹی یا ٹائم گزارنے آئیں, پورے 50 اوورس کرنے آئیں, یہ سوچ کے آئیں گے تو پھر آپ گیم سے باہر ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے اور کورز میرا خیال ہے, تو اس سے پہلے جو پچ رپورٹ تھی اب کی بارش سے پہلے کی, اس کے کچھ مناظر ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں, تو وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں پچ کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے. اچھا شاہد صاحب, دیکھا آپ نے گراؤنڈ کی صورتحال, وہ کہہ رہے ہیں اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن اس کے بعد پھر بارش ہو گئی تھی. 1 بجے وہاں کے وقت کے مطابق بارش ہوئی ہے اور وہ کافی تیز ہوئی ہے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ لائٹ ڈریزل ہو گئی ہے, لیکن یہ کس طرح آگے جائے گی, مزید بارش ہوگی یا کیا ہوگا, یا جیسے جیسے وقت آئے گا پتہ چلے گا. لیکن احمد فراز کا ایک شعر ہے, وہ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اگر پینل اجازت دے تو. سر لیکن اس میں سینسر ہونا چاہیے پلیز. ہاں نہیں سینسر شعیب بھائی جو ہے نا پھر وہ ایکسائٹڈ ہو جائے. بنگلہ دیش کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. شاید بھائی بریک میں نہیں سنا ارشاد. ان بارشوں سے پنگا اچھا نہیں تھا جیشا, ان بارشوں سے پنگا اچھا نہیں تھا جیشا, پاک بھارت کا میچ تھا وینیو چینج کر لیتا. اچھا شعیب کی طرف بڑھنے سے پہلے نہیں, آپ یہ ہم انتاکشری نہیں کھیل رہے. نہیں آپ وہ والا شعر, ذرا وہ والا شعر بنانا ہے نا ابھی ٹیم کو. مجھے یہ بتائیں کہ پچ دیکھنے کے بعد آپ نے کیا سوچا, کیا ری ایکشن ہے, جلدی جلدی دونوں سے پھر شعیب کی طرف بڑھیں گے. سچ کچھ ایسا نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ بعض اوقات آپ کو ہوتا کیا کہ جب اس طرح کے پچ پہ رپورٹ کرنے آتے ہیں تو زیادہ تر سپائکس نہیں پہنے ہوتے ہیں, اس پہ آپ کی نہیں وہ جا کے لگا سکتے ہیں, اس میں پریس کر سکتے ہیں, تو بعض اوقات آپ کو سرفیس بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جب بال گرتا ہے پہلا تو اپوزٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا بہت ٹرکی یہاں پہ پچ رپورٹس آئی ہیں کہ پچ رپورٹ میں بال ایسا ہوگا ویسا نہیں ہوا. ہاں ایک اچھے سنجے منجریکر نے بڑی اچھی بات کی, جو کہ ایز اے بالنگ یونٹ بہت اچھی بات ہے کہ جب بال پچ بالکل آگے ہوا ہے, گڈ لین سے بالکل آگے اور بیٹ کے سامنے, تو وہ بیٹ میں بال آیا ہے. تو انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ بالنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر کہیں گڈ لین پہ سامنے کے دور کھچا ہوا بال, جیسے ہم اپنے لینگویج میں بات کرتے, تو وہ مشکلات ہوئی ہیں. جس طرح نسیم شاہ کی بالنگ تھی وہ بھی ایگزیکٹلی ویسی لینتھ پہ تھی اور لائن پہ تھی جو کہ مشکل کر رہی تھی. لیکن اگر میں دوسرے بالرز کی بات کروں, خاص طور پہ ہم شہنشاہ افریدی کی بات کریں, تو وہ آ کے فل بال کرتے ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ, تو ان کو وہاں کچھ بھی نہیں ملا. تو اس کا مطلب کہ پچ تھوڑی سی سلو ہے, ہلکی سی موئسچر ہے اس میں. اور جیسے کل بھی یہی تھا کہ شروع کے کچھ اوورز میں انڈین بیٹر نے اس کو دھیان سے کھیلا, اور پھر جب چوتھے 5 اوور میں آئے تو انہوں نے نیکسٹ گیئر میں گئے اور اٹیک کیا, اور اٹیک کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جو ہمارے بالرز تھے وہ بیک فٹ پہ گئے, اور پھر جو ہمیں ایک بریک تھرو ملا وہ بھی اگر روہت شرما وہ مس نہیں کرتے, میرے خیال سے وہ سافٹ ڈسمسل تھا. اگر وہ نہیں ہوتا تو میرے خیال سے اگر انڈین اس وقت 147 پہ کھڑے ہوئے تو 20 سے 25 رن اور زیادہ ہوتے, اگر وہ سافٹ ڈسمسل نہیں ہوتا. جو دوسرا آؤٹ ہوا وہ تو شہنشاہ افریدی نے بڑا اچھا ویریشن کی اور شمن گل کو آؤٹ کیا, اور اس کے بعد جو 4-5-6 اوور تھے اس میں ہمارے بالرز نے بہت جلدی بالنگ کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ پھر جب نئے بیٹرز آئے تو دونوں نے اسٹرگل کیا, تو شاداب خان کو اس کے بعد انہوں نے اچھا ریکور کیا, لیکن بعض اوور بیک آف مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ مجھے 3-4 اوور میں 30 پلس جلدی سے میں 2-3 اوور کر دوں. وہاں پہ ایک آدھا اور آؤٹ ہم کر سکتے تھے, جو کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے اس وقت ہماری بالنگ بیک فٹ پہ تھی, لیکن یہ وہ جو سٹیٹس ہوتے ہیں, یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ نے فوراً ریئیکٹ کرنا ہے, اور اگر ریئیکٹ آپ اکارڈنگلی کر لیں تو آپ کو 2-1 وکٹ اور مل جائیں. اس وقت اگر میچ شروع ہوتا ہے تو پھر آپ جا کے دیکھتے ہو کہ 250-300 کے بیچ میں اگر رنز کو آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں ان کو, تو پھر بات زبردست ایفرٹ ہو سکتی ہے. پچ کے حوالے سے جو ابھی جو کنڈیشن تھی obviously اب دوبارہ بارش شروع ہو گئی. وہی جیسے کل ڈارک کلر تھا, وکی بھائی نے بتایا, آج وہ کلر چینج ہو گیا, تو وکی بھائی کی بھی اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی ہے. کل وہ فاسٹ بولرز کو کہہ رہے تھے, آج وہ کہہ رہے تھے اسپنرز میں بھی ڈیفیکلٹ ہو, تو وہ اس کو 6 اووروں میں 45 ہوا ہے شاداب کو. تو لیٹس سی کہ وہ ایسی بات آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اسپنرز کو بہت اچھا کھیل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں پوری رات بارش بھی ہوتی رہی, کورز ہیں, اسپائکس پہنے نہیں ہوتے, جو بھی پچ رپورٹ دے رہا ہوتا ہے آئیڈیا نہیں ہوتا موئسچر کتنا, کیا پچ کھیلے گی. تو میرے خیال سے جب ٹیم اندر آئے گی 1-2 بول ہوں گے نا, اس کے بعد ایگزیکٹ پوری چوری کا پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیم کے پاس آپشن یہی ہے کہ کسی طریقے سے 270
سے نیچے نیچے رکھنا ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ وکٹ تھوڑی سی ڈرائی بھی ہوگی, بیٹنگ کے لیے ایزی ہے, تو اس کا پورا فائدہ اٹھائے. اسی صورت ہے میں نے کہا نا کہ کلیئرٹی کے ساتھ جائے بولرز, اور کپتان جو کہہ رہا اس پہ جائیں بولرز, اپنی نہ چلائیں. شعیب, حنین سے صرف موسم پوچھنے پھر آتے ہیں. شعیب کا انتظار کر رہے ہیں بہت, کیا آئے ہیں آج کے لیے. حنین السلام علیکم. السلام جناب, کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وہاں کا حال بتائیے. آپ تو میچ دیکھنے گئے تھے, بارشیں ہی انجوائے کر رہے ہیں, کیا میچ ہوگا آج بھی کہ نہیں؟ یوں ہی ہو رہا ہے. مطلب میڈیا کے نمائندے تو ظاہر ہے صورت میں خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کا کام تو خبر رسانی ہے, لیکن یہاں کے جو شائقین ہیں وہ کافی مایوسی کا شکار ہیں. بہت سو کی تو کل فلائٹ تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ میچ بہرحال دیکھیں اور یہاں سے چلے جائیں, لیکن ان کو یہ نصیب نہیں ہوئی. ابھی بھی میرے سامنے صبح سے بارش ہو رہی تھی, اور اس کے بعد جب بارش رکی اور دھوپ نکلی تو انہوں نے پچ کی اسیسمنٹ اور گراؤنڈ کی اسیسمنٹ کا آغاز کر دیا تھا. لیکن اگر آپ اپنی لائیو اسکرین پہ بھی ملاحظہ کر رہے ہو تو انہوں نے کورز ابھی تو ہٹائے ہیں کیونکہ تیز بارش ہو گئی تھی, اور انہوں نے دوبارہ اس کو کور کر دیا تھا. ابھی فی الوقت جب ہم موجود ہیں تو بارش نہیں ہو رہی, ہمارے سامنے کے مناظر یہ ہیں, لیکن پچ کو ابھی بھی اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے. واپس دیکھیں کور کر رہے ہیں اس کو, تو واپس کور کیا جا رہا ہے. بارش بہت ہی کیپریشیسلی ہو رہی ہے, بہت ہی ومسیکلی. موسم چینج ہو رہا ہے, تغیر پذیر ہو رہا ہے, اور اب کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ اگلا کیا مرحلہ ہوگا. کیا ڈکورتھ لوئس میتھڈ لگ کے میچ کو ریڈیوس کر کے بہرحال سیلویج کیا جا سکے گا, نہیں کیا جا سکے گا, کیا میچ کو ڈرا کر دیا جائے گا, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ صبح کی بارش سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان ہوا ہو. لیکن جو کچھ دیر قبل اسیسمنٹ جاری تھی اسی کے دوران ہی دوبارہ بارش تیزی سے ہو گئی, اور یہاں پہ بارش کا اسپیل بھی اچانک آتا ہے, تیز بارش ہوتی ہے پھر تھم جاتی ہے, تو اس سے جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے پچ کو. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگے کی ابھی فورکاسٹ, ویدر فورکاسٹ کیا کہہ رہا ہے, اور یہاں کے لوگ تو کیونکہ اتنی بارش ہوتی ہے تو ان کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہو پائے گا پاسبل؟ یہ اتفاق جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں بارش کے حساب سے, بارش کے حوالے سے, وہ پوری بھی ہو رہی ہے. کل کا دن صبح سے تو دھوپ تھی, اور ظاہری طور پر یہ امکانات ہے کہ بارش نہیں ہوگی. جو مداح آ رہے تھے دور دور سے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے نہیں بھائی دھوپ دیکھو چمک رہی ہے, بارش نہیں ہوگی آج. اور پھر یہی ہوا کہ جس وقت بارش کی پیش گوئی تھی 5 بجے کے بعد سے ٹھیک 4:55 پر بارش کا آغاز ہوا ہے, اور پھر وہ جو اسپیلز کے بعد اسپیلز ہوئے, اور پھر پچ اسیسمنٹ جب سٹارٹ ہوئی, جب بارش رک گئی اور پچ اسیسمنٹ سٹارٹ ہوئی, اعلان ہوا کہ 8:30 بجے پچ اسیسمنٹ فائنل ہوگی, انسپیکشن فائنل ہوگی, اور شاید 9 بجے کے بعد میچ کا آغاز ہو جائے گا. تو 8:45 بجے دوبارہ بارش ہوئی, یہ بھی پیشن گوئی تھی. تو آج کے دن بھی ہر گزرتے گھنٹے کے بعد یہاں پہ بارش کے امکانات بڑھ رہے ہیں. تو ابھی دیکھیں ابھی کا وقت ہو رہا ہے 2:50, بارش تھمی بھی ہے, بارش 2 بجے آغاز ہو گیا تھا بارش کا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے گھنٹے کے بعد آج بھی پریسیپیٹیشن کی پرسنٹیج اس کی فیصد زیادہ ہے. تو یہ کہنا بالکل قبل از وقت ہوگا کہ آج بارش ہوگی نہیں ہوگی, میچ ہوگا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ حنین, آپ سے یہ ویلیوبل اپڈیٹس لیتے رہیں. کیوں حنین ہمارے ساتھ تھے, اور وہاں سے وہ یہی بتا رہے سچویشن بہت ہی خراب ہے, اور جہاں اتنی بارشیں ہوتی ہے شاہد صاحب وہاں بہت پریڈکشن بھی لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دن خراب ہو جائے گا. جی شعیب, بارش کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور یہ جو انڈیا پاکستان کا میچ جس کو ہم بگ گیم کہتے ہیں, ایک بار نہیں 2 بار نہیں, اب یہ تیسری بار ہو رہا ہے. تو پہلا تو ایک میچ پورا ہی ہو گیا, پھر کل بھی ہم نے اسی طرح سے اس کی ہائپ بنائی, آج پھر وہی بات ہو رہی ہے, اور آگے بھی یہی بات ہوگی. پورا جو اسکیجول لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آخر میں جا کے جو ہے اناؤنس ہی ہو جائے گا. جو میں نے کہا ہے کہ سری لنکا فائنلسٹ, کیونکہ اس نے ایک میچ جیتا ہوا ہے, پاکستان نے ایک میچ جیتا ہوا ہے, تو یہ دونوں فائنلسٹ اور دونوں کو جوائنٹ ونر بنا دیا جائے. لیکن اس موقع میں جو ہے نا ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان سے بات ہو رہی تھی, ہمارے لیجنڈز یونس خان ہوں, کامران اکمل ہوں, وسیم اکرم ہوں, جو بھی جہاں بیٹھے ہیں وہ سب بات کر رہے تھے. لیکن اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ اب بھارت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. سنیل گواسکر بولے, کپل دیو بولے, اور اب وینکٹیش پرساد نے تو بالکل ہی کلائی کھول کے رکھ دی. ان کے ٹویٹ کا صرف پہلا جملہ پڑھوں گا, باقی لبے لبا بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اٹ ٹیکس ون کرپٹ ایروگنٹ گائے ٹو ٹیک اوے دا ہارڈ ورک. آگے وہ اور ساری بات کر رہے ہیں. تو یہ سارا اشارہ جو ہے سب کی توپوں کا رخ جے شاہ کی طرف ہے, اور جے شاہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت میں گندی سیاست کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جانے جاتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے وہ بی سی سی آئی میں آئے ہیں وہ ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں, ممبئی میں نہیں بیٹھتے, وہ احمد آباد میں بیٹھتے ہیں, اور وہیں سے وہ سارے فیصلے کرتے ہیں, چاہے وہ آئی پی ایل کے فیصلے ہوں, چاہے وہ ورلڈ کرکٹ کو لے کر فیصلے ہوں. تو ان کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے وہ پوری دنیا کو وہ ڈومینیٹ کرنے کے چکر میں ایسے تباہ کن فیصلے لے رہے ہیں جس سے کرکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ سمجھا جاتا ہے, اور آپ دیکھیں
کہ اپنی ضد اپنی انا کی خاطر انہوں نے اس مقابلے کو بھی بھینٹ چڑھا دیا ہے. تو جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے, اور میں کہوں گا, شاباش دوں گا ان تمام انڈین کرکٹرز کو کہ وہ اپنے وہاں پہ سچ بولنے کی پاداش میں وہ بہت زیادہ کرٹیسزم برداشت کر رہے ہیں ان جنونی بھارتی ہندوؤں کی جانب سے جو شاید کرکٹ کو پیار نہیں کرتے, جو جے شاہ کے متوالے ہیں یا جو مودی کے چاہنے والے ہیں, کہ وہ سارے مل کے جے شاہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. پوری دنیا لان تان کر رہی ہے, ملامت کر رہی ہے, لیکن وہ گندی سیاست سے اس کرکٹ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ایک بڑا obviously بڑا سیڈ پوائنٹ ہے کہ ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ سیاست کو کھیل کے میدان سے دور رکھنا چاہیے. جب اتنی انوالومنٹ ہوگی تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوں گے اور گیم سفر کرے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا. Glad to have you back to a special transmission. 2:30 بج چکے ہیں اور اس وقت میچ کا آغاز ہونا تھا, تو obviously آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ پھر وہی ہو رہا ہے جس کا ڈر تھا. موسم خراب ہے, خراب موسم کی وجہ سے کرکٹ ہائی لائٹس ہوں تو وہ بھی ہم ناظرین کو دکھائیں گے, ویگن ویل میں جائیں تو کیا ہی بات ہے, اور یونس کو بھی دکھائیں گے ساتھ میں. موسم کے حوالے سے شاہد صاحب, شعیب کیا کہیں گے؟ پہلے شاہد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ڈس اپوائنٹنگ ہے, اور یہ پتا تھا پہلے سے, جب ایشیا کپ شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ریکس کلیمنٹائن ایک سری لنکا کا جرنلسٹ ہے, اس نے اپنی فرسٹریشن شو کی تھی. اس نے ٹی وی پہ بھی کہا, ٹویٹ بھی کیا, اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ اپنے پوسٹ ڈالے کہ جب اتھارٹیز منع کر رہی ہیں کہ اس ویدر میں پالیکلی اور کولمبو میں میچز نہ کرائیں, تو ایشین کرکٹ کونسل کو چاہیے تھا کہ ڈرائی زون کا انتخاب کرتا, ہمبن ٹوٹا اور دمبولا. اگر شروع سے ہی ہمبن ٹوٹا رکھتے تو پھر براڈ کاسٹرز کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا کہ 7-8 گھنٹے روڈ سے آپ کو سامان براڈ کاسٹ کا لے کے جانا پڑے اور آپ سارا پرابلم کا شکار ہوں. دمبولا میں بھی آپ کو پہلے سے پتہ اگر ہوتا کہ یہ بارشوں کا موسم ہے تو آپ دمبولا میں فلڈ لائٹس پہلے سے بہتر کرتے. اور سری لنکا کو تو بڑا شوق ہو رہا تھا یہ ٹورنامنٹ کرانے کا, انہوں نے کہا نہیں یو اے ای میں تو بڑی گرمی ہوگی, یو اے ای میں ہم نہیں کھیل سکتے, اور یو اے ای میں نہیں ہونا چاہیے, سری لنکا میں ہونا چاہیے, ہم کیپیبل ہیں. جب آپ کیپیبل تھے تو آپ کو ویدر کا بھی پتا تھا, سب کچھ پتا تھا, تو آپ ہمبن ٹوٹا اور دمبولا پہ زور دیتے اور دمبولا میں اپنی لائٹ صحیح کروا لیتے. بالکل صحیح ہے, اور ایک آدمی کی وجہ سے پورا اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. جے شاہ نے اپنی ہڈربی کو لے کے یہ میچ یہیں کرانے کا فیصلہ کیا. پہلے ایک گروپ کا میچ بارش کی نظر ہو گیا, یہ سپر 4 کا میچ اپنے ریزرو ڈے میں آج داخل ہو چکا ہے, تب بھی کچھ پتا نہیں ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی تیار کی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی ہاں, جے شاہ کے کئی فیصلوں پر سوالات اٹھ گئے ہیں, اور کولمبو میں بارش تو آبویسلی نہیں رک رہی, اور سوشل میڈیا پہ بھی میمز کی بارشیں چل رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر اس پہ ہم آبویسلی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا مزے کی چیزیں لوگ بنا رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا گیم پہ بھی بات کر لیتے ہیں جو کل ہوا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے جس طرح سے کل ہم کھیل رہے تھے. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی یونس, وہ شاہین کے پہلے 3 اوور میں 7 باؤنڈریز, یہ ان کے کریئر میں پہلی بار ہوا ہے. ان کے پہلے اوور میں چھکا یہ کریئر میں پہلی بار ہوا ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ ہوم ورک کر آئے تھے, بہت زیادہ تیاری سے آئے تھے؟ نسیم شاہ نے شاہین شاہ آفریدی کی بات کر رہے ہیں. جی شاہین شاہ آفریدی کی بات. جی بالکل, کل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا, ٹارگٹ بہت زبردست کیا. انہوں نے ٹارگٹ یہ کیا کہ ہم ایک ایسا بالر جو ان کو بہت زیادہ پچھلے میچ میں بھی اور ہمیشہ ان کے خلاف اچھی بالنگ کرتے ہیں, اور وہ ایک سٹرونگ پوائنٹ ہمارے لگ رہے تھے. کل انہوں نے بہت زبردست پلان کیا, اور جس طرح روہت شرما نے پہلے 5 بالیں بالکل کیئرفل ہو کے کھیلی, اور جیسی ان کو تھوڑا سا جگہ ملی اور انہوں نے لیگس پہ سے ایک زبردست چھکا انہوں نے جڑ دیا. تو بہت اچھا پلان کیا ہوا تھا, اور وہ ان کی ایگزیکیوشن بہت زبردست تھی. اور ہم نے دیکھا جب ان کے پہلے 3 اوور میں آلموسٹ 30 رنز ہو چلے تھے, تو اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے اس پہ انہوں نے اٹیک کیا, اور وہ جب اس کے بعد ہم ایسے ڈیفنس پہ گئے کہ انہوں نے 13 اوور میں 100 رنز کر دیے. وہ تو لگی رہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی مینشن کیا, روہت شرما سے مس کیلکولیشن ہوئی اور وہ اپنی وکٹ صاف گنوا گئے وہاں پہ. تو میرے خیال سے دیکھیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب جتنی بھی ٹاپ کی ٹیمز ہوتی ہے, ٹاپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے, ٹاپ کے آپ کے پاس سپورٹنگ سٹاف ہوتی ہے, وہ ورک کر کے آتے ہیں, اور اس کی پھر ایگزیکیوشن بھی ضروری ہوتی ہے. کل تو انہوں نے ایگزیکیوشن بہت زبردست کی کہ
کہ وہ آئے انہوں نے آپ پہ اٹیک کر دیا اور ڈیسنٹ اٹیک کیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ آئیں اور آ کے بس شروع ہو جائیں کہ ہر چاروں طرف مارنا شروع کر دیں. انہوں نے ان کے بیٹرز نے بہت سمارٹلی پچ کو ریڈ کیا 2 سے 3 اوور اور اس کے بعد انہوں نے جو بیٹنگ کی وہ ہمارے سامنے ہے. تو میرے خیال سے یہی ایگزیکٹلی ابھی شاہین شاہ افریدی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد ہمارے بالرز کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اب پلان کریں. اگر ہم جیسے ہم نسیم شاہ کی بالنگ پہ تھوڑی دیر میں آئیں گے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی طرح کی بال کریں اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اس پہ مجھے ہمیشہ وکٹس مل جائیں گی, کیونکہ ہر دن آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے. یو نیور نو آپ کا بیٹر یا آپ کا جو اگینسٹ بالر ہے وہ نیا پلان لے کے آئے تو آپ کو تھوڑا سا گیم سے اہیڈ رہنا پڑے گا. کامران یہی سوال آپ سے بھی کہ کافی زیادہ اپنے ہوم ورک کے ساتھ آئے تھے. شبمن گل کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے خوب لیفٹ آرم سے تھرو ڈاؤن کروائی ہے اور وہ ایک تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ شاہین سے یہ گھبراہٹ نہ ہو جو ان کو پچھلی بار ہو رہی تھی. بالکل کلولیس نظر آ رہے تھے گروپ میچ میں. دیکھیں بالکل, اور بڑے پلیئر ایسے ہی بنتے ہیں, کام کر کے آتے ہیں, ہوم ورک کر کے آتے ہیں کہ بولنگ اٹیک کے خلاف ہم نے نیا بال کھیلنا تو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے کھیلنا ہے, اسکور بھی کرنا ہے. تو میرے خیال سے بڑا زبردست ہوم ورک کر کے آئے تھے, دونوں کر کے آئے تھے. بٹ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ شاہین کو پچ سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی؟ دیکھیں پچ سے سپورٹ نسیم کو بھی مل رہی تھی, اس کی لائن و لائن دیکھے. شاہین نے جو بالنگ کی ہے وہ پوری فل کی ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں لیگ بھی فور کر دوں یا میں گٹا توڑ دیں یا وکٹیں میں توڑ دوں, یہ کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ایزیلی بلے پہ آ رہا ہے. جب وہ بیٹسمین ویٹ کر رہا ہوتا ہے نا پیچھے, جیسے روہت شرما پچھلے میچ میں آؤٹ ہوا, وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا, سروائیو کرنے جا رہا تھا. آپ نے کسی کو سیٹ کرنا ہے نا تو آگے بال کرنا شروع کر دے, ایک بال ڈرائیو لگے گی, 2 لگے گی تو اس کی آئی پھر ایسے ہو جائے گی, وہ پھر کوئی بھی بولر ہو کہاں پہ بھی بال ہو وہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ارلی آن بولرز کو چاہیے تو تھوڑا بیک آف لینتھ پہ آ جاتا, جیسا اس کا ان سوئنگ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہیلپ ملنی تھی. تھوڑا سا روم زیادہ دے دیا شاہین نے, ٹانگ پہ زیادہ بالنگ کر دی جس کی وجہ سے اس کو رنز ہو گئے. لیکن اس کے بعد میں آ کے جیسے 2 اوورس کیے, آؤٹ کیے ہیں تو اچھا اس کو سمجھ آئی ہے جلدی, اچھی چیز ہے. دیکھیں ہم ہر میچ ان پہ نہیں ڈال سکتے کہ انہوں نے کر کے دینا ہے, کر کے بھی دے رہے ہیں, باقی بولرز بھی ہیں انہوں نے بھی کر کے دینا ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ ہم زیادہ شاہین کو ڈسکس کریں, نسیم کو کریں, حارث رؤف کو کریں. جو باقی 3 کھیل رہے ہیں وہ کیا فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں یا پھر وہ کیا نام ہے ایسے ہی ایک جو ٹیم لسٹ دینی ہوتی وہ ہے, ان پہ بھی ضروری ہے. یہ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے, اس چیز یہ ٹیم ورک ہے, یہ پارٹنرشپ لگانی بڑی ضروری ہوتی ہے. شاہد صاحب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے فاسٹ بالرز پہ خصوصاً ان تینوں پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں, بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور پرابلم یہ آتی ہے کہ مڈل اوورز میں آپ کے پاس وکٹ ٹیکنگ سپنر کی ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک کمی ہے, جو بیچ کے اوورز ہیں ان میں آپ کو وکٹ نہیں مل پاتی خصوصاً بڑی ٹیموں کے خلاف. تو یہ ایک پرابلم تو ہے جو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. بالکل, آپ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں, اللہ کرے یہ فٹ رہیں, اس لیے کہ ورلڈ کپ میں بھی آپ انہی تینوں کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. اس دن عاقب بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ زمان خان کو رکھنا چاہیے تھا, احسان اللہ اسکیم آف تھنگز میں تھے, انہوں نے T20 سیریز کھیلی لیکن وہ انجرڈ ہو گئے. اب آپ کے پاس بینچ پہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ بولر نہیں ہے. زمان خان کو بالکل بھی انہوں نے ون ڈے میں ٹرائی نہیں کیا, حالانکہ اس نے 100 بہت اچھا کھیلا, اس نے PSL بہت اچھا کھیلا. ایک بالر جو اچھا سلنگ ایکشن کے ساتھ یارکر اچھی کرتا ہے, ڈیتھ اوورز اچھے کرتا ہے, اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں اسکیم آف تھنگز میں رکھنا چاہیے تھا. ہم صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے 4 فاسٹ بالر ہیں, اگلے 3 مہینہ منی کے ساتھ کھیلیں گے. بیک اپ میں اتنا اچھا اسٹاک نہیں تھا. حسن علی کا ہمیں بہت لاس ہوا کہ جو مڈل اوورز میں ہمیشہ آؤٹ کر کے دیتا تھا, لیکن پچھلے 1-2 سال سے حسن علی بہت پیچھے چلا گیا. فہیم اشرف کو اتنے چانس بھی نہیں ملے, اور جو چانس ملے اس سے اس نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا. اسپنرز پیچھے چلے گئے, نواز کو کپتان نے باہر بھیج دیا. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ ایک پرابلم ہو گیا, اور اب پاکستان کو بہت زیادہ ریلائنس ان کے اوپر ہے. جس طرح نسیم نے بالنگ کی کہ بیک آف دا لینتھ کی, اس کی بال اسکڈ بھی ہوتی ہے, وہ ان لکی رہا, ورنہ اس کو 1-2 وکٹیں مل جاتی. پہلے ہی اوور میں اس کے ایک کیچ باؤنڈری پہ گیا تھا جو شاہین ریڈی نہیں تھے, اور انہوں نے ظاہر ڈائیو بھی نہیں کی, ویٹ بھی ہوگی, پھر انہیں اپنے نیز کا بھی خیال آیا ہوگا کہ جہاں میں نے ایک ڈائیو ماری اور کہیں خدا نہ خواستہ میری نی پھر جواب نہ دے جائے, وہ بھی تھا. پھر ایک بیچ میں سے سلپ میں کیچ نکلا. تو نسیم نے تو بہت ہی اچھی بالنگ کی, لیکن باقی دوست اچھا آپ 4 آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اوور کانفیڈنس بھی ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے تو پچھلے میچ میں 4 آؤٹ کیے ہیں. اور پھر سامنے والی ٹیم بھی بڑی تیاری کے ساتھ آئی ہے. جب ان کے اوپر اتنے اٹیک ہوتے ہیں کہ دے کانٹ پلے ہم, تو اسی طرح ہوتا ہے. بالکل شعیب, یہ جو مسئلہ ہے نا, کیونکہ ہم کپتانی پہ تو بہت کرٹیسزم کرتے ہیں, لیکن کیپٹن از ایز گڈ ایز اٹس ٹیم. جو آپشن اس کے پاس ہوں گے اسی میں وہ چلے گا آگے. بیچ میں آپشن کی بھی کمی ہے. اور اس سوال میں بھی بالکل جی, آپشن کیپٹن کو دے گا کون؟
اس کا بھی جواب دے. بالکل میں اس کو بات ہوں پہلی بات ہیڈ کوچ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں آپ سب کچھ ہر طریقے سے ایک بات سمجھ لیں کہ آج اگر بابر اعظم پہ زیادہ بات ہوتی ہے تو پچھلے 3 سال میں پاورفل کون رہا, کون فیصلے کرتا رہا؟ کیا محمد وسیم پاورفل چیف سلیکٹر تھے؟ کیا ان کے بعد جو لوگ آئے وہ پاورفل تھے؟ بالکل بیوقوف نہ بنایا جائے, چاہے وہ ہیڈ کوچز رہے ہوں, پاکستان کے لیجنڈ بھی ان کے ساتھ رہے, میں ثقلین مشتاق کی بات کر رہا ہوں یا دوسروں ان کی بات کر رہا ہوں, تو جب یہ ان کے ساتھ رہے تو فیصلے جب بابر کے تو بابر کو فیس کرنا پڑے گا. کل کا میچ میں سمجھتا ہوں ابھی لوگ کہیں گے کہ بہت جلدی یہ باتیں کرنے لگی, لیکن آپ کو ماننا ہوگا آئی اوپنر تھا. آپ کو کل پتا چل گیا آپ جس ٹیم پہ یا جن بالرز پہ ریلائی کرتے ہیں اپوننٹ ان کو تگڑا مل جائے اور وکٹ میں ان کو اگر سپورٹ نہ ملے تو پھر ان کا حال بے حال ہو جاتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انڈیا میں بھارت ہوسٹ ہے نا, تو بھارت جو ہے اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ پاکستان کی ڈینجرس بالنگ لائن ہے, ان کے جو میچز ہیں ان پہ وکٹ کیسی ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں وہاں پہ جب بے جان وکٹیں اگر انہوں نے بنا دی, جو مجھے گمان ہے وہ گندی سیاست کر سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے, تو اگر انہوں نے بے جان وکٹیں بنا دی تو آپ کے بالرز جو ہے وہ یہ ایکسکیوز بناتے رہیں گے کہ جی وکٹ میں جان نہیں تھی, وکٹ میں ہمارے لیے کچھ تھا نہیں اس لیے ہم پٹتے رہے. آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ 3 سال میں آپ نے انویسٹ نہیں کیا, آپ نے انفلوئنس سے ایک ٹیم بنا دی. اب ورلڈ کپ جس ایونٹ کے لیے بنائی تھی وہ سر پر آ گیا ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں کریں. اگر بیچ میں کوئی آپشن نہیں ہے تو کس نے وہ آپشن بند کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا, کیا ڈومیسٹک میں پرفارم نہیں کر رہے تھے؟ فہیم اشرف ایک لیڈر سے ملتا ہے وہ ٹیم میں لے کر آپ آ جاتی ہیں. کبھی آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے وہ اگر انفٹ بھی ہے تو آپ اس کو ہالینڈ لے کے چلے جاتے ہیں. آپ کا دوست انفٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, ورلڈ کپ کے بینچ پہ بیٹھ جاتا ہے. بھائی یہ کیا ہے یار, مجھے بتائیں نا اب وہ ویڈیو کہاں ہے؟ کل کوئی ویڈیو بننی چاہیے تھی نا, جس طرح بابر اعظم کی بار بار ویڈیوز آتی تھی, کل ڈریسنگ روم میں وہ خطاب کر رہے ہوتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, بارش ہو گئی ہے واپس جائیں گے کریں گے. اب کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی, اب کوئی معاملات نہیں آ رہے. میں ابھی آپ کو بتا دوں ورلڈ کپ کے بعد آپ کو اتنے ایکسکیوزز پیش کیے جائیں گے اور ہم سارے, کیونکہ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں, جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا جاتا ہے, لوگ اس کو جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. آپ کی یہ کلئی جب کھلے گی تب بھی آپ یہی بات کریں گے نہیں نہیں جی یہ دا بیسٹ ہے. بھائی دا بیسٹ ٹیم میں ہے اور ٹیم پرفارم نہیں کر پا رہی. اب بہت سارے لوگ ایکسکیوز پیش کریں گے, وہ بات کریں گے جی وہ رینکنگ میں نمبر 1 ہے. یار رینکنگ چاہیے یا ٹرافی چاہیے, اس کا فیصلہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے, شعیب آپ کی تقریر بہت اچھی لگی. ایک چھوٹی سی بات ہے, جیسے بابر کی بات کی ہے, پہلی مینجمنٹ ہوتی جو پہلی باتیں کی ہیں میں ساری ایگری کرتا ہوں, لیکن مکی آرتھر جب سے آیا ہے نا ڈریسنگ روم میں بیٹھے گا, سرفراز بھی اسٹرانگ کپتان تھا, چیمپئنز ٹرافی جیتا ہوا تھا, مصباح بھی بڑا اسٹرانگ تھا, نمبر 1 رہا تھا, لیکن چلتی مکی آرتھر کی تھی. اس وقت اس ایشیا کپ میں نہیں سمجھتا کہ بابر خود سے کوئی ڈیسیژن لے رہا, جو بھی کوئی ہے وہ اس کے کہنے پہ جو وہ کہہ رہا وہی ہو رہا. یہ میری نالج ہے کیونکہ میں نے ڈریسنگ روم شیئر کیا ہوا, اس کی کیا نام ہے نیچر کو میں سمجھتا ہوں, ویری اگریسو, ڈومینیٹ کرنا جانتا ہے, ایگزرٹ کرتا ہے. لیکن اس میں یہ ایک ٹاپک ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے لیک آف آپشن کا قصور کس کا ہے, اور یہ شروع کریں گے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, سٹے وتھ اس. Glad to have you back once again to our special transmission. اور بریک پہ جانے سے بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہا تھا اور اسی کی طرف آتے ہیں. پہلے کوئی چھوٹی سی بات کامران 20 سیکنڈ کی, ٹائم سٹارٹس ناؤ. پہلی مینجمنٹ ہوتی, میں بابر کہتا کہ بابر اسٹرانگ ہے. یہ جب سے آیا نا یہ سسٹم کوچنگ کا, اب زمبابوے ٹیم گئی ہوئی تھی, 8 ٹیم, وہ پلینگ 11 یہاں سے بن کے جاتی تھی ان کے کہنے پہ, اس مینجمنٹ کے کہنے پہ. بیٹنگ آرڈر بھی آپ نہیں تو ان کپتان جو چینج ہوئے ان سے پوچھ لے, وہی ایسا ہولڈ چاہتا اپنا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ بڑی جلدی نیچے آ جاتے ہیں, ہم بات مان لیتے ہیں, ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, ہم کرکٹ پہ بات کریں گے تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے بتا نہیں سکیں گے, تو اس لیے یہ اس چیز پہ رہتا ہے. تو اس لیے میں شعیب کی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کپتان ہے یہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اسٹرانگ ہو سکتا تھا, لیکن اب نہیں, وہ اس طرح کی شیپ میں نہیں ہے, کیونکہ اب چل رہی پی سی بی نے ان کے وہ ٹول جو ان کے تھے آگے پیچھے وہ ختم کر دیے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ مکی آرتھر کا ڈائریکٹر بننے کا کے پیچھے راز کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں. چلیں کامران اور یونس بھائی نے جو کہا تھوڑا سا اور کلیئرٹی میرے پاس آ گئی.
मामला क्या है इस टाइम, यानी कि फिर पाकिस्तान टीम दो सेल्फिशों के हाथ में है कि वो जो चाहते हैं वो होता है, और सबसे बड़ा टीम डायरेक्टर। आप मुझे बताएं, जिस शख्स के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट सेकंड प्रायोरिटी हो, इंग्लैंड की काउंटी उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो, उससे क्या तवक्को आप रखते हैं? मिकी आर्थर की बात कर रहा हूं। फिर मिकी आर्थर ने पूरा जो टीम मैनेजमेंट बनाई, कोई एक स्ट्रॉन्ग बंदा मुझे वहां पे दिखा दें आप। मॉर्निंग और कल वो पाकिस्तान टीम को कैंप्स में दस्तयाब नहीं होते, वो आते हैं अपने घर से, टीम को टूर पे ज्वाइन करते हैं और वहां से चले जाते हैं। भाई उमर गुल को आपने क्यों हटाया? बैटिंग कोच जिसका नाम कोई नहीं जानता इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक मैच उसमें भी 0। हम ये नहीं कह रहे कि कोच अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होता है वो ही नहीं पता होता। मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, क्यों हम इनकी कदर नहीं कर रहे? उसके बाद हेड कोच पे आप आ जाएं, आपने हेड कोच किस बंदे को लगाया है जिसको आपकी क्रिकेट बोर्ड के अंदर रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, जिसको फेलियर करार दिया गया? सही है कि ये वो पाकिस्तान के सिस्टम को खड़ा नहीं कर सका। टॉप टू बॉटम देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी लोग कहेंगे कि मैच का नतीजा नहीं आया, पहले तो उड़ा रहे हैं, ये वो बातें हैं जो आगे जाके लोग करेंगे। मैं आज ये बातें कर रहा हूं। नजम सेठी आए, नजम सेठी ने, उस रिजीम ने कोशिश की कि बाबर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, उनकी पावर कम की जाए, और उसके लिए शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया। क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि शान मसूद नायब कप्तान होते हुए बाहर बैठे थे? तो उस क्या वक्त ऐसा नहीं हुआ था? उस वक्त तो देखिए मिकी नहीं थे, टीम मैं वहां नहीं, हूं। टीम अच्छा, इसमें एक सवाल उठता है, यूनुस इसका जवाब यूनुस इसका जवाब दें। बिकॉज़ हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है। वक्त बढ़ाएं, वक्त सवाल का जवाब दें, क्या कप्तान और कोच को पावरफुल नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से कप्तान को पावरफुल होना चाहिए, लेकिन वाइजली वो अपनी पावर यूज करे। अब ये नहीं करें कि ये मेरा फला फला गैंग है तो ये तो खेलेंगे और मैं उनको बचाऊं या मैं उनको सपोर्ट करता रहूं। हम भी कैप्टन रहे, हमने भी कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन जो वो सपोर्ट इसलिए किया कि वो टीम के लिए फायदा था। बेटरमेंट के बिल्कुल लिए। सही हम भी इसी तरह सपोर्ट हुए, हमें भी राशिद लतीफ सपोर्ट करते थे, हमें भी इंजमाम सपोर्ट करते थे, हमें भी वकार जो सपोर्ट, वो कहते थे कि ये टीम के लिए खेलते हैं, टीम के लिए बेटरमेंट है। कोच और कप्तान और कोच भी important पावरफुल होना चाहिए, वाले कोच भी पावरफुल होना चाहिए। कोच ऐसा नहीं हो कि जिधर की हवा उधर निकल जाए। ठीक है, अच्छा जिसका नाम चेयरमैन साहब को पता हो। ठीक है, अभी मौसम हाल जो है वो वही आपके सामने है। जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।